नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरे हज आयत नंबर 11। तो हम पढ़ चुके हैं मुशरिकीन का अकीदा कि किस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे थे और क़यामत को झुटला रहे थे। तो अल्लाह ताला उनसे यही कह रहे हैं कि आप जो हैं, यानी क़यामत का मंजर अल्लाह ताला ने बताया कि उस वक्त क्या होगा जब जलजला आएगा, तो बड़ा हौलनाक मंजर होगा और वो जो है हर घबराहट का मंजर होगा, हर जगह खौफ ही खौफ होगा। तो उस दिन जो है हसरत में पड़ जाएंगे लोग कि काश हमने इस दिन को सीरियस लिया होता, काश हमने दुनिया के बारे में जो है दुनिया में इतना हमने ध्यान ना दिया होता, और जो छोटी सी दुनिया है उसके पीछे ना पड़ के हमने आखिरत की परवाह की होती। तो ये सोचेंगे लोग, और अल्लाह ताला से दोबारा जो है वापस आने के लिए कहेंगे अल्लाह ताला एक चांस दे दीजिए, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं, जो भी था वो एक बार था, अब दोबारा कोई चांस नहीं। देखते हैं 11 आयत नंबर 11 में। और मुशरिकीन मक्का जो है वो शिर्क कर रहे थे और झुटला रहे थे और क़यामत को झुटला रहे थे और उन्होंने माबूद गढ़ रखे थे। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बताया कि उनके लिए सख्त अजाब है। और फिर लोगों में से व मिनन नासी, व मतलब और, मिन मतलब से, नासी लोग और लोगों में से मन वो है जो याबुदु इबादत करता है, अबदा याबुदु अल्लाह की, अला हरफिन किनारे पर। हर्फ कहते हैं हा रा फा से बना है, ये किनारे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, किनारा। और जैसे चाहे वो किनारा कैसा भी हो, यानी हर्फ की जमा अहरफ या हुरूफ भी आती है, और पहाड़, कश्ती या तलवार के किनारे को भी हर्फ कहा जाता है। ठीक है, इन सब के लिए हर्फ इस्तेमाल होता है। तो किनारा है वो किनारे पर, फा इन फिर अगर, असाबहू, असाबा युसीबू से, सौद वाओ बा इसके रूट लेटर है। असाबा क्या होता है? पहुंचने, पहुंचाना या पहुंचना। तो और अगर पहुंचे उसे, हु उसे, खैरुन कोई भलाई या खैर, इत्मअन्ना वो मुतमईन हो जाता है, मुतमईन यानी सेटिस्फाई हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। अलिफ, सॉरी देख अलिफ नहीं है, इत्मअन्ना इसका फेले माजी आता है, शुरू में अलिफ, इत्मअन्ना और यत्मइन्नु। और इसमें जो है ये रुबाई है, इसके जो है 4 रूट लेटर्स होते हैं, तो, मीम, अलिफ, नून। वो मुतमईन हो जाता है भी ही उस पर। व इन और अगर, असाबत हु पहुंचे उसे, असाबा युसीबू से, असाबत हु पहुंचे उसे, ये जो है फितना आगे बात हो रहा है, तो ये बात फितने की हो रही है और ये फीमेल है, तो इसलिए यहाँ पर असाबत फीमेल का सीगा लाया गया, फेले माजी। और पहचान क्या है इसकी? ता के ऊपर जज़म। असाबत हु अगर पहुंचे उसे, फितनत, अच्छा इनकी वजह से मायने हम इस तरह कर रहे हैं, अगर पहुंचे उसे, फितनता आजमाइश, फितना आजमाइश, फतन, फातानून इसके रूट लेटर्स हैं। उसको इधर फतन के असली मायने, लगवी मायने क्या होते हैं? सोने को आग में गलाना, ताकि उससे खरा या खोटे का पता चल जाए, रियल का पता चल जाए। इसी लिहाज से इंसान को अल्लाह ताला आजमाइश में डालते हैं, टेस्ट में डालते हैं, कि पता चल जाए कि वो कितना साबित कदम रह सकता है। और अगर पहुंचे उसे, फितनता आजमाइश, इनकलबा वो पलट जाता है, कल्ब से, इनकलबा यनकलिबु, कल्ब कहते हैं ना पलटने को, हेरा फेरी को, हरकत करने को, आने जाने को, ये कल्ब कहलाता है। इसी से दिल होता है, क्योंकि दिल में भी ख्याल जो है ना वो आते जाते रहते हैं, एक नहीं रहते। इनकलबा वो पलट जाता है, अला वजहिही अपने चेहरे पर, उसके चेहरे पर, अला मतलब पर, वजही चेहरा, ही उसका, उसके चेहरे पर या अपने चेहरे पर, खसीरा उसने नुकसान उठाया, खसीरा
فعل ماضی ہے اور کس کے لیے آتا ہے؟ لاس کے لیے، نقصان کے لیے. خسیرہ یخسرو اخسر، اس نے نقصان اٹھایا. الدنیا، دنیا میں. دال واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. دنیا کہتے ہیں قریب کو، الگ بھی معنی کیا ہوتے ہیں؟ قریب، کیونکہ دنیا جو ہے وہ قریب ہے اور اس کا اپوزٹ آخرت، آخری ہے، کیونکہ وہ بالکل لاسٹ ہے. تو دنیا والآخرتہ، اور آخرت. ذالکہ یہ ہے، ہوا وہ، خسران نقصان. خسران کیا ہے؟ یہ مصدر، نقصان. مبین کھلا ہوا، واضح. یعنی اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر، پھر اگر پہنچے انہیں بھلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچے اسے آزمائش پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر. جیسے اور اس نے نقصان اٹھایا دنیا اور آخرت کا، یہی ہے بہت بڑا نقصان. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی کیونکہ پہلے کس کی بات ہوئی؟ ایسے لوگوں کی بات ہوئی جو جھٹلا رہے تھے، قیامت کے بارے میں جھٹلا رہے تھے، پھر ان کو جہنم کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا. پھر یہاں پر کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اسلام لا کر خوش، جب ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے اور تعریف کرتے تھے یہ تو بڑا اچھا دین ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے، کوئی پرابلم میں ڈالتے تھے تو وہ اس کو برا سمجھتے تھے. حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ کچھ بدوی دیہاتی، یعنی دیہاتی ایریا سے کچھ بدوی دیہاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کر مسلمان ہو جاتے، پھر جب واپس اپنی جگہ یا اپنے وطن، اپنی جگہ جاتے تو اس سال خوب بارش ہوتی اور مال بھی ان میں مال بھی ملتا خوب، اولاد بھی بہتر ہوتی. تو کہتے یہ تو بڑا اچھا دین ہے. اور لیکن اگر قحط پڑ جاتا، یعنی سوکھا پڑ جاتا، ڈراٹ پڑ جاتا، اولاد بیمار ہو جاتی یا موت کا صدمہ کسی کو لگتا تو وہ نعوذ باللہ وہ اس دین کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اس سے پلٹ جاتے تھے، پھر جاتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے حضرت ابن عباس کی، وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ دیہاتی مدینہ میں آتے تو آ کر تندرست ہو جاتے، اور ان کے جو ہیں جو گھوڑے ہیں وہ بھی بچے دیتے اور خوبصورت بچے ہوتے، ان کی اپنی اولاد بھی ہوتی اور وہ بھی بیٹے ہوتے. تو وہ دین اسلام سے راضی ہو جاتے اور کہتے کہ جب سے میں اس دین میں آیا ہوں مجھے فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ واپس مدینہ آتے، آ کر بیمار ہو جاتے یا ان کے بیٹی پیدا ہو جاتی یا کچھ ان کا فائنینشلی کوئی دقت آتی تو شیطانی وسوسہ ان کے دماغ میں آتا، شیطان آ کر وسوسے ڈالتا اور کیا کہتے کہ یہ دین اچھا نہیں ہے، جب سے میں اس دین میں آیا ہوں مجھے پرابلمز ہی پرابلمز آ رہی ہیں. اسی طرح ایک روایت ملتی ہے ابو سعید خدری کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی مسلمان ہوا، پھر اس کی آنکھیں جاتی رہیں، مال بھی برباد ہو گیا، اولاد کو بھی صدمہ پہنچا، اور ان حادثوں کی وجہ سے اس نے اسلام کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ اپنا اسلام واپس لے لیجئے. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اسلام واپس نہیں ہوتا، یعنی اسلام سے پھرا نہیں جاتا. تو یہودی بولا کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے، آنکھیں میری چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد بھی نہیں رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چاندی سونے کا میل آگ کے ذریعے صاف ہوتا ہے، اسی طرح آدمیوں کی تمام جو برائیاں ہوتی ہیں یا تمام جو گندگیاں ہوتی ہیں آزمائش میں ڈال کر اسلام ان کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ صرف اور صرف دنیا کے خاطر، دنیا چاہنے کے لیے اسلام کو ایکسیپٹ کرتے، اور اگر دین میں داخل ہو کر جو ہے دنیا کی بھلائی ملتی تو خوب خوش ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرتے، اور جب کچھ پریشانی آتی تو پھر برا بھلا کہتے، کوئی مصیبت آتی تو برا بھلا کہتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا بھی رویہ ایسا ہی ہے نا اور ہم بھی جو ہیں شک میں پڑے رہتے ہیں کہ مسلمان کے گھروں میں پیدا ہونے والے اگر امتحان میں پاس ہو جائیں تو کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ ہم مسلمان اس لیے کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ادروائز ہمیں جو ہے اتنی امپورٹنس نہیں پتا. ہم خود بھی اگر ہمیں کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم خود اللہ بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کے اور کہ وہ پرابلم دور ہو، ہم کیا کرتے ہیں کہ نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ ہی کرنا تھا، میں ہی ملی تھی اور کوئی نہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو یہ سب خیال ان کے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ امتحان ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ
بتا دیا گیا کہ ٹیسٹ جو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، امتحان جو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، وہ صرف اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہماری جو گناہ ہیں وہ جاتے رہیں، ہماری جو ہیں گندگیاں وہ صاف ہوتے رہیں، اور ہم جو ہیں پختہ ہوتے رہیں، اور ہم جو ہیں اسلام کے اندر اور زیادہ ڈٹے رہیں، اور پھر کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی ہم جو ہے ثابت قدم رہنے والے ہیں یا نہیں، صابر ہیں یا نہیں، شکر گزار ہیں یا نہیں، پھر ان سب کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی، ایک تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اچھائی کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں عافیت میں رکھے، لیکن اگر پھر بھی امتحان آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ پھر آیت نمبر 12، یدعو وہ پکارتا ہے، دعا یدعو وہ پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، دون علاوہ، اللہ کے علاوہ، ما جو، اسے جو، لا یدرہ نہیں نقصان دیتا اسے، درہ یدرہ سے بنا ہے، لا یدرہ نہیں نقصان دیتا ہو اسے، وما اور جو، لا ینفعہ نہیں فائدہ دیتا اسے، نفع ینفع سے نہیں فائدہ دیتا اسے، ہو اسے، نون فا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ذالکہ یہ ہے، ہوا وہ، دلالو گمراہی، دلل ضاد لام لام گمراہی، بعید دور کی، با عین دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، دور کی، کیونکہ اسلام سے جو ہیں وہ پلٹ جاتے تھے، یعنی اسلام میں اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو وہ جو ہیں پھر اسلام سے پلٹ جاتے تھے اور پھر کیا کرنے لگتے تھے، شرک کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کسی اور کو اللہ کی بجائے پکارتے ہیں، نہ تو وہ کوئی نقصان دیتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ دیتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے مسلمانوں میں بھی ہے، صرف ہم دوسری قوم میں نہ جا کر اپنے میں بھی دیکھیں تو شرک مسلمانوں میں بھی ہے، قبروں پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور جانے پتہ نہیں کون کون سے عمل کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ نہ تو یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو ان سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ وہ ایک تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باہر ہے کون، اور کون ان سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور کون ان کے سامنے فریاد کر رہا ہے نا، کیونکہ قبر کے اندر جانے پر کسی کا کچھ نہیں پتہ چلتا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرا سکتا، کوئی کسی کے لیے دعائیں نہیں کر سکتا، اور جو قرآن بھی ہے تو ہمارے زندہ لوگوں کے لیے ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، نماز پڑھنے چاہیے، سجدہ، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں سجدوں کی حالت میں، تو جب ہم سجدوں کی حالت میں ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش، تو اس بارش میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اسی طرح جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر مغرب کے ٹائم اس میں دعائیں مانگنی چاہیے، خطبے کے دوران، خطبے کے بیچ میں، جب تو خطبے سے پہلے جب تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اتنے سارے وقت ہمیں پتہ چل گئے ہیں، اور رمضان کے ٹائم پر یا تہجد کے وقت، یہ سب قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، بجائے کسی اور کے پاس جانے کے، کسی اور سے کہنے کے، خود بھی ہاں ہم کسی سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، جیسے اپنی ماں سے، اپنے والد سے، یا کسی سے بھی ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن پہلے خود بھی تو دعا کریں نا، خود دعا کریں۔ لیکن جو قبر کے اندر ہیں ان سے کہہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ درود شریف پڑھنی چاہیے، اور جب درود شریف جب پڑھتے ہیں ہم تو وہ فرشتے رسول اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس سے درود شریف کی اتنی فضیلت آتی ہے کہ ایک بار پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرشتے پہنچاتے ہیں، ورنہ ہم جو ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو پھر ان کے آگے تو کوئی انسان کچھ ہے ہی نہیں نا، سب سے زیادہ قریب تو وہی ہے نا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، تو انہوں نے تک کہ دعا کی اللہ تعالیٰ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کی، رسول اللہ کی سجدہ گاہ نہیں بنایا ان کی قبر کو، ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی جائیں اور کسی اور کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، کوئی بھی ہو، چاہے زندہ ہو مردہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ وہی دعائیں قبول کر سکتا ہے، وہی پرابلمز دور کر سکتا ہے۔ باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لا یضرہ،
کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وما لا ينفعه، اور نہیں وہ فائدہ پہنچا سکتے. یہ تو کھلی ہوئی اور دور کی گمراہی میں ہے. آیت 13 یدعو وہ پکارتا ہے، دعا یدعو وہ پکارتا ہے، لمن اسے جو یدروہ نقصان جس کا دروہ نقصان اس کا، دعا مصدر ہے یہ، نقصان ہو اس کا، اقربو سب سے زیادہ قریب ہے، قاف را با قرب سے، اقربو جیسے اخبر ہوتا ہے، اقربو سب سے زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے فائدے سے، اس کے نفع سے، لبئسا کتنا برا ہے، المولا دوست، ولا بئسا اور کتنا برا ہے، عشیر ساتھی. عشیر ساتھی کے لیے آتا ہے، فرینڈ کے لیے آتا ہے. عشر سے بنائیے، عین شین را، عشر. تو یہاں پر اصل میں عشیرت الانسان کے یعنی قریب تریب رشتہ دار کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس میں ایک جماعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، 10 سے بنا ہے نا، جو جماعت ہوتی ہے، گروپ ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ساتھی کی طرف. ٹھیک ہے. اور عربی میں 10 کا جو عدد ہوتا ہے، کاؤنٹنگ ہوتی ہے، وہ کمپلیٹ مانی جاتی ہے، تو اس کے لیے عشیر فرینڈ کے لیے استعمال کیا گیا یہاں پر. تو وہ پکارتا ہے اسے جو دروہ نقصان اس کا زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے، یعنی غیر اللہ کو پکارنے سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اقربو کس پر ہے؟ جیسے اخبر ہوتا ہے نا، اخبرو اللہ بہت بڑا ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے، ایسی اقربو ہے کلوزر، کہ سب سے کہ اس کا جو نقصان ہے یعنی جو اس کا ہارم ہے وہ اس کے بہت، وہ اس کے جو بینیفٹس ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے. تو کسی اور کو پکار کر کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے. بار بار آتا ہے نا قرآن پر، ان اللہ، بار بار قرآن میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو کسی اور کو پکارا کیوں جائے؟ اور وہ جو ہے جو کسی اور کو پکارے گا وہ کھلی ہوئی اور دور کی گمراہی میں ہے. ید، اور پھر ان اللہ بے شک اللہ، یدخلو وہ داخل کرے گا، ادخلا یدخلو سے فعل مضارع، دال خا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، عملا یعملو سے، عملو عمیلا یعملو، تو عملو ان سب نے عمل کیے، صالحات نیک، جنات باغات میں، جنت جنات جمع ہے یہ گارڈنز، باغات میں، تجری بہتی ہیں، جیم را یا جرا یجری بہتی ہیں، مل تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہرے، نہار کی جمع انہار نہرے، ان اللہ بے شک اللہ یفعلو کرتا ہے، فعل یفعلو سے کرتا ہے، ما یرید ارادہ یریدو سے بنا ہے یہ، را واو دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جو وہ چاہتا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی اور کو پکار کر کوئی فائدہ نہیں، صرف میرے پاس آؤ، صرف مجھے پکارو، مجھ سے مانگو. کسی اور سے مانگو گے تو اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے نا. اب دیکھیں اگر ہم اپنے شکوہ کسی اور سے بولیں، انسان سے بولیں، تو انسان کیا کرے گا؟ انسان اس کی کچھ تو ایسے ہوں گے چلو وہ ہمارے غم میں جو ہے تھوڑا سا غم کر لیں گے اور ہمیں جو ہے تھوڑا سا دلاسا دے دیں گے، کچھ ہمارا مذاق بنائیں گے، ان کے سامنے آنسو بہائیں گے تو ہمارا مذاق بنائیں گے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جائیں اور اسے پکاریں، پھر عمل کریں نیک. ٹھیک ہے. ایمان لانے کے بعد جو ہر جگہ کیا ہے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کی تاکید آئی ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے، ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے ساتھ نقصان ہونا ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہونا ہوتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ کل بتا دیا گیا کہ قسمت بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا اور اس کو کیا ملے گا، اور اس کی قسمت میں کیا ہوگا، کتنا رزق ہوگا، کون سا کورس کرے گا، کون سی ایجوکیشن کرے گا، پھر بھی ہم بھاگتے ہیں. آیت 15 من کانا جو ہے، یظنو
زا نون نون زنا یظنو سے، جو ہے یظنو گمان کرتا سمجھتا، ان کے لن ہرگز بھی نہیں، ینصرہ مدد کرے گا اس کی، نصرہ ینصرو را کے اوپر زبر ہے لن کی وجہ سے، جب فعل مضارع کے آگے لن آ جاتا ہے تو کس کے معنی دیتا ہے وہ؟ ہرگز بھی نہیں کے، کہ ہرگز بھی نہیں، ینصرہ مدد کرے گا اس کی، اللہ اللہ، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، فلیمدد تو چاہیے کہ بڑھائیں، مدہ یمدو سے بنائیں گے یمدو، ٹھیک ہے، اور لام کی وجہ سے آخر میں دال پہ جزم ہے، اور جب اس کو کھول دیا جاتا ہے نا، یمدو تھا کیونکہ ایک دال پر جزم کرنا تھا تو اس لیے اس کو کھول دیا گیا، یمدد ہو گیا، تو چاہیے کہ وہ بڑھائے، مدہ مدہ کس کو کہتے ہیں؟ دراز کرنے کو، بڑھانے کو، دراز کریں بڑھائیں، بی سبب ایک رسی، بی سبب، سبب کس کو کہتے ہیں؟ ذریعہ یا رسی، کوئی بھی ذریعہ اس کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ یہ سبب، سین بابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ایسی رسی جس پر کہیں چڑھا جائے، جیسے پیڑ پر چڑھا جائے یا کہیں اونچی جگہ پر چڑھا جائے، ایسے اس کے لیے آتا ہے، الس سمائی آسمان کی طرف، سما پھر، سمل یقطع پھر لام آ گیا نا، تو لام مطلب چاہیے کہ، یقطع وہ کاٹ ڈالے، قطع یقطع سے بنا ہے، تو لام کی وجہ سے اینڈ میں جزم آ گیا، چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، قطع یقطع، فلینظر تو چاہیے کہ وہ دیکھے، نظرہ ینظرو سے، ینظر لام کی جزم ہے اس پہ، اس لیے لاسٹ میں بھی جزم ہے، اور اس کے معنی کس میں ہوتے ہیں؟ چاہیے کہ، اور چاہیے کہ وہ دیکھیں، حل کیا، یذہبنہ واقعی لے جاتی ہیں، یا ضرور لے جاتی ہیں، یا سچ میں لے جاتی ہیں، میں اس طرح کیوں کر رہی ہوں اس کا ترجمہ؟ کیونکہ نون پہ نا آخر میں شد ہے، اور فعل مضارع میں یذہبو ہوتا ہے نا، یہ اذہبا یذہبو مطلب لے جانا، اگر ذہبا یذہبو ہوتا ہے تو جانا، اذہبا یذہبو مطلب لے جانا، نون کے اوپر شد آ گیا تو اس میں فورس ہے، ہیوی تاکید ہے، فورس ہے کہ واقعی لے جاتی ہیں یا لے جاتی ہیں، قیدہو ان کی چال، اس کی چال، قیدہ چال اس کی، ماں جو یغیسو اسے غصہ دلاتی ہے، غواسا غین یا غا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ غصے کے لیے آتا ہے، غیس، غیس کے معنی ہوتے ہیں سخت غصے کے، یعنی وہ حرارت، یعنی وہ انسان کی وہ حرارت، یا جو انسان اپنے دل کے دوران خون کے تیز ہونے پر محسوس کرتا ہے، وہ جب یعنی جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، ایسا غصہ کہ ہم انسان کا شکل جو ہے وہ لال ہو جائے، اوپر نیچے جو ہے اس کے سانس اوپر نیچے ہوتی رہے، ایسا شدید غصہ ہے نا آتا ہوگا، بہت سے لوگوں کو آتا ہوگا کہ کیا کر دیں ایسے غصے میں، بہرحال غصہ کنٹرول کرنا چاہیے، غصہ کنٹرول کرنے والا طاقتور ہوتا ہے، تو غیظ غصہ، یغیظ شدید غصہ، تو جو گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہرگز بھی نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، تو چاہیے کہ بڑھائے ایک رسی آسمان کی طرف، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، پھر چاہیے کہ دیکھے کہ واقعی اس کی چال جو ہے اس کو لے جاتی ہیں اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ یہاں پر ایک قبیلہ بنی اسد اور بنی غطفان کا یہودیوں سے آپسی مدد کا معاہدہ تھا، کانٹریکٹ تھا، دو قبیلے تھے نا، قبیلے سسٹم تھے عرب میں، تو ایک قبیلہ اسد تھا اور ایک قبیلہ غطفان، ایک منٹ، تو قبیلہ بنی اسد اور بنو غطفان کا یہودیوں سے آپسی کانٹریکٹ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مسلمان ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم کو یہ ڈر ہے کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، اور مسلمان ہو جانے کے بعد ہمارا جو ہے یہودیوں سے کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، پھر وہ ہم کو جو ہے غلہ نہیں دیں گے، نہ ہمیں جگہ نہیں دیں گے ٹھہرنے کی، نہ ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، ہماری مدد جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جو ہیں اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو ابھی بھی جو ہے وہ چڑھ جائیں آسمان پر، اور جو بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں یا جو بھی یعنی کوئی رسی ایسی ڈھونڈ لیں آسمان پر چڑھ جائیں، اور جو ان کی مدد ابھی بھی کر یا جو رسول اللہ کی مدد ہو رہی ہے اس کا سلسلہ توڑ دیں، تو چڑھ کر دیکھ لیں آسمان پر، اور اور اپنی کوئی سی بھی چال چل لیں، اور مسلمانوں پہ جو خیر آتی ہے اس خیر کو ذرا روک کر دکھائیں اور جس سے ان کا غصہ جاتا رہے، تو اللہ مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کی طرف رجوع کر لیں اور کسی اور کی طرف چلے جائیں، کسی اور کی طرف مدد مانگ لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، کیسی بھی چالیں چل لیں، کچھ نہیں ہو سکتا ان کا، یا پھر کسی آسمان کی طرف رسی بڑھائیں، رسی تانے اور چڑھ جائیں آسمان پر اور وہ کروا لیں مدد کسی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو مومن ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ان کا حال بھی بتایا گیا کہ کہ ان آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں اور جو اس کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مطابق اپنا ان کے اکارڈنگ زندگی جیتے ہیں، شریعت اسلام کے اکارڈنگ زندگی جیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور پھر وہ برے کاموں سے باز رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی ان کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک یعنی ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور پھر جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سورت جو ہے اس کا کچھ حصہ تو مکی ہے اور کچھ حصہ اس کا مدنی ہے، تو مکہ میں جو بالکل آخری مکی دور میں یعنی جب ہجرت کے وقت اور اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو مشرکین مکہ تھے وہ ہر طرح سے پریشان کر رہے تھے، ہر طریقے سے ان کو انتہا پر پہنچ گئے تھے اور دشمنی میں آگے بڑھ گئے تھے، تب رسول اللہ اور سب کو جو ہے حکم آیا تھا نا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور ان کا یہ ٹارگٹ رہتا تھا کہ وہ کسی طرح اسلام کو جو ہے دین اسلام کو ہرا دیں، مغلوب کر دیں اور وہ جیت جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسے کہ دنیا میں بھی مکہ فتح ہوئی اور کس طرح مسلمانوں پر جو ہے خیر ہی خیر آئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ شروع میں ڈرتے تھے مسلمانوں کا ساتھ دینے سے، جب رسول اللہ نے ان کو دعوت دی تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہم جو ہے اسلام نہیں لا سکتے اور ہمیں نہیں لگتا کہ آپ جیت پائیں گے، یعنی ایسے بھی ہمیں نہیں لگتا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور پھر ایسا ہوا اور آپ ہار گئے تو ہمیں تو ہمارا تو یہودیوں سے بھی جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی ہمارے دشمن بن جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے۔ تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو کفار تھے، جو حسد کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کو روک سکتے ہیں تو روک لیں، اور کوشش کر کر دیکھ لیں، آسمان میں رسی تان لیں، چڑھ جائیں اور وہاں پہ جو آسمانی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کاٹ کر دکھائیں، پھر دیکھیں ان چالوں سے کیا ہوتا ہے، ان کا کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 16 وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ ہم نے نازل کیا، انزلا ینزلو سے انزلناہ ہم نے نازل کیا، آیاتن آیات پلورل ہے، یہ جمع ہے، آیتیں بیناتن واضح کھلی ہوئی، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی سے ہدایت دیتا ہے، من یرید من اسے جو یرید وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، ارادہ یریدو را واو دال، یعنی اب تم جو ہے کچھ بھی کر لو، کوئی سی بھی چالیں چل لو اور کچھ بھی کر کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آیات نازل کی ہیں اور اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں نازل کی ہیں اور واضح ہیں اور کلیئر ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر بھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی کرائے اتنے سارے، مسلمانوں کو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدد دی، دشمنوں سے بچایا اور پھر مسلمانوں پہ خیر ہی خیر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں بھی عزت بخشی، پھر پورا مکہ فتح ہو گیا، پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا، ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، کھلی بھی نشانیاں ہوتی ہیں، پھر اور سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کلیئرلی، لیکن پھر بھی اندھے بہرے بن رہے ہوتے ہیں، تو کیوں بن رہے ہوتے ہیں؟ پھر ان کو ہدایت ملنی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل نا پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے، آئے نا قرآن میں جس کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے، پھر مہر کیا ہوتا ہے، اسٹیمپ لگ گئی تو اب وہ کھلے گا نہیں لیٹر، اب اس کے اندر کچھ اور نہیں جا سکتا، اسٹیمپ لگ گئی تو لگ گئی، جیسے سیل لگ جاتی نا گھر میں کہ کوئی نہیں جا سکتا، دلوں پہ ایسی مہر لگ جاتی ہے تو ہدایت کی باتیں اندر تک نہیں جاتی۔
ہے نا. اب جیسے کہ آپ لوگ الحمدللہ اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پر جمع ہیں, اور کتنے سارے ایسے ہوں گے کہ آپ لوگ ان کو سمجھاتے ہوں گے کہ بھئی آؤ قرآن پڑھو اور قرآن میں غور و فکر کرو, ایک ایک چیز پر غور و فکر کرو. بہت بہترین مجلس ہے یہ. 1 گھنٹہ آپ ترسیں گے اس 1 گھنٹے کو, قیامت کے دن سوچیں گے کاش ایک کی بجائے ہم نے 2 گھنٹے یا اور گھنٹے لگائے ہوتے, پوری زندگی ہم نے لگائی ہوتی. اتنی نیکیاں ہیں اس مجلس کی, اس قدر نیکیاں ہیں. یہ مت سمجھو آن لائن کلاس ہو رہی ہے, ابھی بھی آن لائن کلاس ہے لیکن ہم ساتھ میں ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر ساتھ میں اس مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے. اور پھر اگر آپ جو ہیں کسی اور کو یہ باتیں بتائیں تو کسی اور کے, تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ان کے سروں کے اوپر سے گزرتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور بند کر کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے, دکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں, قرآن کی باتیں سنائی دے رہی ہیں, سمجھ آ رہی ہیں, لیکن پھر بھی دل بند ہے. پھر بھی کیوں؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں پھر دیتے ہیں, اور جس کو نہیں دیتے پھر نہیں دیتے. تو اور پھر اس کو نہیں دیتے جس کے دل بند ہو چکے ہوں, جس کے دل پتھر بن چکے ہوں. اس لیے کبھی بھی دعوت کو جھٹلانا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو نہیں جھٹلانا چاہیے. ایک بار اگر اس میں ہدایت مل گئی اس کی طرف آنا چاہیے, اگر یہ موقع مل گیا تو اس کی طرف آنا چاہیے. جب ہم آ جاتے ہیں پھر ہماری آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے, آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں, مہمان اسی وقت آنے شروع ہو جاتے ہیں, شوہر کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, کسی بھی طرح کر کے. یہ سوچے کہ یہ میری آزمائش ہے, مجھے اسے کسی بھی طرح کر کے ہینڈل کرنا ہے, اس پرابلم کو مجھے کسی بھی طرح کر کے سارٹ آؤٹ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن مجھے اس کو گوانا نہیں ہے, اس ٹائم کو اور اس مجلس کو, اس برکتوں کو, اس قرآن کو جو ایک ایک ورڈ پڑھا جا رہا ہے, مجھے اس کو نہیں ہٹانا. تو پھر دیکھیں, پھر جب اب اللہ تعالیٰ پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کہ تم کتنا آگے بڑھ سکتے ہو, کتنا انیشیٹو لے سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, ایک دم سے نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی مدد. آپ دیکھیں نا کتنا ستایا گیا مسلمانوں کو مکہ میں, اور کس قدر مشرکین نے ان کا جینا مشکل کر رکھا تھا, ان کو ستایا گیا, ان کو ان کے گھر باہر سے ان کو نکال دیا گیا, بزنس تک میں ان کو ستاتے تھے, تجارت تک میں ان کو ستاتے تھے. ایک دم سے تو نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی مدد کہ اچھا یہ ایمان والے ایسے تانے تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. نہیں, پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کری. پھر دیکھیں ان کو کتنا عروج, کتنا ترقی ملی, اور پھر ان کے درجات کتنے بلند ہوئے. میں آپ کو صحابیات والا بتاتی ہوں نا, جب ہر تھرسڈے, اور اس کے اندر صحاباؤں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے, اور پھر کتنے بڑے درجات ہیں ان کے, اور کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے رکھی ہے. ایسی تھوڑی مل جائے گی جنت الفردوس میں جگہ. نہ تو ہم ٹائم دینا چاہ رہے, نہ ہم محنت کرنا چاہ رہے, نہ ہم دماغ لگانا چاہ رہے ہیں, ہم صرف بیٹھے بیٹھے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس مل جائے. تو وہ ایسے کیسے مل جائے گی جب تک کہ ہم کچھ کریں گے نہیں. کیونکہ دین جو ہے نا وہ عمل کا نام ہے, صرف زبان کا نہیں کہ بولنا کہ صرف میں جو ہے میں مسلمان ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, مجھے رسول اللہ سے محبت ہے. تو محبت کا تقاضا عمل ہے کہ عمل کر کے دکھائیں. آزمائش آئی ہے تو اس کو فیس کریں, یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائیں. پھر ان الذین آمنو, بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے, آمنا یؤمنو سے, والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے. ہادا یہودو, ہادو یہ ہدایت سے بنا ہے, یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ہدایت والے, اس لیے ہادو یہودی. بس سابئینا, اور سابی ہوئے. سابی ایک قوم ہے اور اس کے اندر اختلاف ہے, اور سابی کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہے, کچھ کہتے ہیں کہ وہ تاروں کو پوجنے والے تھے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر تھے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ مجوس اور نصارہ کے درمیان بیچ میں ایک قوم ہے. بہرحال یہ ایک قوم تھی. تو سابئین جو سابی ہوئے, والنصارہ اور عیسائی ہوئے, والمجوسا اور مجوسی ہوئے. مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اشرکو شرک کیا, اشرکا یشرکو سے, ان اللہ بے شک اللہ یفصلو فیصلہ کرے گا, فصلہ یفصلو سے, بینہم ان کے درمیان, یوم القیامتی قیامت کے دن, ان اللہ بے شک اللہ, علی کل شیء ہر چیز پر, شہید گواہ ہے, ہر چیز کو دیکھنے والا ہے, ہر چیز پر گواہ ہے. اب یہاں پر کیونکہ یہی ہے نا, ایک طرف تو ایمان والے ہیں اور جو ایمان لے کر آ گئے, بیسیکلی دو دیکھا جائے تو دو طرح کے لوگ ہیں, ایک ایمان والے اور ایک غیر ایمان والے. اس کے اندر سب آ جاتے ہیں, چاہے مشرکین ہوں, یہودی ہوں, سابی ہوں, نصارہ ہوں, مجوس ہوں, یہ سب شرک کرنے والے ہیں. ایک طرف مشرک ہیں اور ایک طرف مومن ہیں.
تو جس نے شرک کیا بے شک اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہدایت والا سمجھتے تھے نا, یہودی کی ہم زیادہ ہدایت والے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرنا شروع کر دیا. اور اسی طرح نصارہ اپنے آپ کو ہدایت والا سمجھتے تھے لیکن شرک کرنا شروع کر دیا. سب نے شرک شروع کر دیا, کسی نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا, کسی نے کچھ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ ایک بار, قیامت آنے دو, میں تمہارا فیصلہ کروں گا, ساری باتیں بتاؤں گا تم کو, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, سب کا فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, ہر چیز پر گواہ ہیں, ہر چیز کو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے, ایک ایک پل لکھا جا رہا ہے, ایک ایک وقت, ایک ایک سیکنڈ لکھا جا رہا ہے, ہمارا ایک ایک عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے, دل کے خیال ہمارے لکھے جا رہے ہیں, ہر چیز لکھی جا رہی ہے. پورا نام اعمال ہمارے سامنے آ جائے گا, ہم خود ہی ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا کیا فیصلہ ہونے والا ہے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں گے. آیت 18 علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا, را یرا سے بنا ہے, علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا. ترا میں نا یا ڈراپ ہے, را الف یا روٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا, را یرا کس کی وجہ سے ڈراپ ہے؟ لم کی وجہ سے. کیا نہیں آپ نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ یسجدو سجدہ کرتا ہے, سجدہ یسجدو سوری بے شک اللہ کے لیے, یعنی اللہ یہاں پر اللہ سجدہ کرتا ہے, سجدہ یسجدو لہو اس کو, مطلب اللہ کو سجدہ کرتا ہے, من جو فی السماوات آسمان میں ہے. ٹھیک ہے, ایسے ترجمہ ہوگا, بے شک اللہ یعنی اللہ کو, یسجدو سجدہ کرتا ہے, لہو اسی کو, من جو فی السماوات آسمان میں ہے, ومن اور جو فی الارض زمین میں ہے, والشمسو اور سورج, والقمرو اور چاند, والنجوم اور ستارے, نجم کی جمع نجم, والجبال اور پہاڑ جبل جبال, والشجرو اور درخت پیڑ, والدواب اور چوپائے, دواب کہتے ہیں زمین پر آہستہ چلنے کو, نرم چال چلنے کو دواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہر جانور اس کے اندر آ جاتے ہیں, پھر اس کا میننگ جو ہے ہر جانور سے لیا جانے لگا. وَكَثِيرٌ اور بہت سے, من الناسی لوگوں میں سے, وَكَثِيرٌ اور بہت سے, حقا کہ ثابت ہو گیا, حقا یحقو حق ہو گیا, ثابت ہو گیا, سچ ہو گیا, علیہ ان پر, العذاب عذاب, ومن اور جسے یوہن رسوا کر دے. یوہن جو ہے یہ فعل مضارع ہے, ہا واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اہانا یوہینو, یوہن نون پہ جزم ہے من کی وجہ سے, لیکن ہمیں نیچے زیر نظر آ رہا ہے تو وہ زیر آگے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور جسے یوہن رسوا کر دے اللہ, اللہ یوہن اللہ رسوا کر دے اللہ, فما تو نہیں ہے, لہو اس کے لیے, من مکرمن کوئی عزت دینے والا, اکرما یکرمو, مکرم مکرم فائل ہے یہ, عزت دینے والا, ان اللہ بے شک اللہ, یفعلو کرتا ہے, فعلا یفعلو, ما یشاء جو وہ چاہتا ہے, شاء یشاء. اب یہاں دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ مانتے نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے, اور کہتے تھے کہ کوئی معجزے دکھاؤ ہمیں, اور اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے, غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے, کیا وہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے. یہاں پر سورج چاند ستاروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے سورج چاند اور ستاروں کا ذکر خاص طور سے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. اس سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ معبود نہیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو, کیونکہ کچھ قوم ایسی تھی جو ستاروں کو پوچھتی تھی, کچھ قوم ایسی تھی جو سورج کو پوچھتی ہے, کچھ قوم ایسی ہے جو چاند کو پوچھتی ہے. یہ معبود نہیں ہے, بلکہ یہ تو معبود کے آگے سجدہ کرتے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. تم ان کی کیسے پوجا کر سکتے ہو, کیسے ان کو سجدہ کر سکتے ہو, یہ تو خود سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے ان کو جو پیدا کیا ہے, یا یہاں ان کو جو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے. وہ خود اپنے یعنی وہ خود اپنے خالق کے آگے سجدہ کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, ہے نا. اور تم کیوں ان کے آگے سجدہ کر رہے ہو؟
تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو سورج کو، مت سجدہ کرو چاند کو، ہے نا. تو یہاں پر سجدے کا ذکر کیا گیا، تسبیح کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ جھکے ہیں، یہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہیں. ہر کسی کو پتا ہے ان کی تسبیح کیا ہے، ہر کسی کو پتا ہے ان کا سجدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو سکھا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ یہاں پر سجدے کا ذکر ہے نا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سجدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری خطائیں مٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا سوچیں، جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، جو لوگ سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. ان کے درجے نہیں بلند ہو رہے. ہم کیا ہیں، بیٹھے بیٹھے نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے جو ہیں، ہم پتہ نہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سر میں درد ہے، ذرا سا ٹینشن ہے، نمازیں چھوڑ دیں. اور کچھ مسلمان تو ایسے ہیں بھئی جمعے کی پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ اس سے بھی چلے جاتے ہیں، ہے نا. تو سجدہ جو ہے وہ درجات بڑھاتا ہے، اور ہم اپنے سجدے کتنے کم کر دیتے ہیں. ایک ٹائم کی نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھیے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ ایک دن مسلمان ہوئے، ایک شہید ہو گیا، یعنی ایک شہید ہوا یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد طبعی موت مرا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا طبعی موت سے، تو وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، شہید پیچھے ہے. اور تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ بہت زیادہ بڑا سمجھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات سے تعجب ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے 1 سال میں کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی نیکیاں کی. تو زندگی کا ہر دن قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ویسٹ نہیں کرنا. ہم ہر دن ویسٹ کر رہے ہیں. ذرا رات کو سوچیں کہ اگر میں ایک دن میں نمازیں نہیں پڑھتی، میں کتنی نمازیں، میں کتنے سجدے ویسٹ کر رہی ہوں، کتنی نمازیں ویسٹ کر رہی ہوں، کتنے روزے ویسٹ کر رہی ہوں، کتنے سجدے، کتنی نیکیاں میں نے اپنا دن گوا دیا. تو ہر دن کو قیمتی ہے، اور ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جیے کہ یہ میرا آخری دن بھی ہو سکتا ہے. حرص رکھیں کہ اللہ تعالیٰ لمبی عمر نیکیوں سے بھرپور کر دے، ہماری نیکیوں سے بھر دے. کیونکہ جتنے زیادہ دن آپ کے ہوں گے، آپ نیکی کریں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، ہے نا. کچھ لوگ بڑھاپے تک آ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کے درجات کتنے بڑے ہیں. کچھ لوگ اپنی زندگی کو ویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو نا الحمدللہ رمضان آنے والے ہیں، رمضان ایسا موقع ہے، خوب سجدے کریے گا، اس میں خوب سجدے کریے گا. حدیث میں آتا ہے آگ ابن آدم کے ہر عضو کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ، جہاں پر سجدوں کے نشان ہوں گے. اگر کوئی نمازی کسی حرام کاری کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کو بھی جو اس کے باڈی پارٹس ہیں نا، جو سجدہ کرتے ہیں، اس سے آگ محفوظ رہے گی. صرف نشان نہیں، باڈی پارٹس، یعنی آگ ابن آدم کے ہر عضو یعنی باڈی پارٹ کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ کے. تو ذرا سوچیں کہ سجدہ جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل جائے، تو ہم کبھی سجدوں سے نہ اٹھیں. تو سجدہ کر لیجئے گا. ہازانی، یہ 2 گروہ، ہازانی ڈول کے لیے آتا ہے. یہ 2 گروہ خصمانی، جھگڑنے والے ہیں. اچھا یہ خاص واد میم، خصمانی، جھگڑنے والے ہیں. اختصمو، یہ جو ہے خصمانی، جھگڑنے والے. اب اور یہ ڈول ہے، 2 گروہ کی بات ہو رہی ہے، تو جھگڑنے والے. اختصمو، انہوں نے جھگڑا کیا. اختصما یختصمو اختصم، انہوں نے جھگڑا کیا، فعل ماضی. فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں. فالذین، تو وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا. قطعت، کاٹے جا چکے ہیں. قطع یقطع سے، قطعت لہم، کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے. سیاب، کپڑے، صوب، سیاب جمع ہے کپڑے.
मिन नारी आग के, नारिन आग के, युसब्बू डाला जाएगा, ये जो है मजहूल है, सौद बाबा सब्बा यसुब्बू उसबुब, ये वाला वर्ड आई थिंक पहली बार आया है आपके इस लेसन में। तो डाला जाएगा, मिन फौकिन ऊपर से, रुऊसिहिम अपने सरों के, हमीम खोलता हुआ पानी, रास रुऊस खोलता हुआ पानी, ठीक है। तो यहाँ पर फौक ऊपर यानी ऊपर, और रुऊसु सर के ऊपर, हमीम खोलते हुए पानी के, और यहाँ पर ये मजहूल आया है डाला जाएगा, सौद बाबा यानी पोर करना, उंडेल देना, इसका मतलब क्या होता है, पोर करना या उंडेल देना। और ये जो है सौद बाबा सब्बुल माँ के मायने हैं ऊपर से पानी गिराना यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कि कुरान का कोई भी वर्ड जो होता है ना वो उस बात से रिलेटेड होता है, क्योंकि पानी जो है वो पीने के लिए दिया नहीं जाएगा बल्कि ऊपर डाल दिया जाएगा, तो उसके लिए ये लफ्ज आया है युसब्बु विल बी पोर्ड, डाल दिया जाएगा उनके सर के ऊपर, हमीम खोलता हुआ पानी। तो यहाँ पर ये जो दो ग्रोह झगड़ने वाले हैं, ये दो ग्रोह जो हैं इसमें इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में आता है कि ये आयत हाजानी खसमानी उन दो फिरकों के बारे में नाजिल हुई जिनका एक दूसरे से मुकाबला हुआ था, है ना। मुसलमानों में से एक हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और काफिरीन में, और दूसरा ग्रोह काफिरीन उतबा बिन रबिया, उतबा का बेटा वलीद और उतबा का भाई शीबा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है कि एक जो है मुशरिकीन है एक तरफ और एक तरफ मोमिन है, और मुशरिकीन में सब आ जाते हैं, यानी मोमिन है और दूसरे काफिर हैं और काफिर में सब आ जाते हैं, चाहे वो यहूदी हो, नसारा हो, साबी हो, मजूसी हो, बुत परस्त हो, उनकी बात हो रही है कि दो ग्रोह जो झगड़ने वाले हैं, उनमें से जिसने कुफ्र किया काटे जा चुके उनके लिए आग के कपड़े, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आग के कपड़े। आग वहां की पता है ना कितनी, यहाँ से 69 टाइम्स ज्यादा गर्म है, और ऐसी है कि आता है हदीसों में कि वहां की आग से निकालकर इंसान को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो वो आराम से सो जाएगा, तो ऐसी आग है वो। और आग के कपड़े उसको पहनाए जाएंगे और फिर खोलता हुआ पानी उसको दिया जाएगा पीने के लिए, कि ले पी खोलते हुए पानी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना कि जब हौज़े कौसर के बारे में, मैदान हश्र में जब सब खड़े हुए होंगे तो अपनी प्यास, उनको इतनी ज्यादा शिद्दत होगी प्यास की, इस कदर प्यास होगी कि सोचेंगे कैसे अपनी प्यास बुझाएं, और काफिरीन और मुशरिकीन भी अपनी प्यास बुझाने के लिए जो है परेशान होंगे। फिर जो जन्नती होंगे, जो जन्नत में जाने वाले होंगे, उनको फिर हौज़े कौसर की तरफ बुलाया जाएगा, फिर वो हौज़े कौसर की तरफ आएंगे तो वो भी साथ में भागते हुए दौड़ते हुए आएंगे, तो रसूल अल्लाह उनको अपने हाथों से पीछे कर देंगे। इब्ने माजा में आता है कि जो अहले बिदत होंगे वो भी पानी पीने के लिए आएंगे, जिन्होंने बिदत की होंगी वो भी पानी पीने के लिए आएंगे हौज की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर हटा देंगे। बुखारी शरीफ में आता है काफिर, मुशरिक और बिदती लोग जब लंबे अरसे तक इस प्यास की शिद्दत गुजारेंगे, फिर वो इसी हालत में जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे, और जहन्नम में जाने के बाद ये लोग खाना मांगेंगे तो उन्हें थोहर का जो पेड़ है ना, जिसको जकूम का दरख्त आ गया है, जिसके कांटेदार और कड़वे फल हैं, वो खाने के लिए दिया जाएंगे, और उसका एक लुकमा भी हलक में नहीं उतरेगा, और फिर उसको हलक में उतारने के लिए पानी पिएंगे तो वो पानी भी जो है अंदर से सब कुछ उनका काट देगा। तो दोनों ही खाने इतने जबरदस्त गर्म होंगे, यानी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जो है उनको पानी चाहिए होगा, तो वो पानी भी उनको जलता हुआ और गर्म पानी, और फिर तरह तरह की मशरूब पीने के लिए, कि जख्म की मेरी जख्म की धोन जो होती है ना, जिससे जख्म धुलता है, या खून पीप, ये सब कुछ इनके बारे में कुरान में जिक्र है, ये सब कुछ उनको दिया जाएगा पीने के लिए, और भड़कती हुई आग साथ में। युसहरू पिघला दिया जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी सख्त सख्त आयत है। देखें जहन्नम में मुसलमान भी तो होंगे ना जहन्नम में, और क्योंकि ऐसे मुसलमान जो नाफरमान होंगे, तो स्वाद हारा इसके मायने आते हैं यानी
पिघला देना, स्वाद हा रा, तो इसमें सहारा यसहरू युसहरू ये जो है मजहूल है, पिघलाना, पिघला दिया जाएगा बिही उसके साथ, माँ जो कुछ फी बुतूनिहिम उनके पेट में है, बतन की जमा बुतून है, बतन के लघवी मायने क्या होते हैं, छुपाने को, क्योंकि पेट भी क्या होता है, वो छुपा रहता है ना, इसलिए उसको जो है बतन कहा गया, जो उनके पेटों में है। वल जुलूद और उसकी स्किन, जिल्द की जमा जुलूद और इसकी स्किन, यानी वो जो उनको दिया जाएगा वो उनके स्किन तक जला देगा, सब कुछ पिघला देगा, अंदर तक जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब कुछ गल जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो जहन्नम की आग बहुत तेज है, तो उसके पानी का जो बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी शदीद होगा, उनकी खालें जल जाएंगी, उनके पेट में सब कुछ गल जाएगा। आपसे ने फरमाया जब दो सखियों के सर पर गर्म पानी डाला जाएगा तो वो गर्म पानी अंदर उतरता हुआ पेट तक पहुंचेगा, पहले दिमाग को खा लेगा, फिर वो पेट तक जाएगा और फिर अंदर की सारी चीजें जो होती हैं आंतें वगैरह उन सबको खा लेगा। सहर से यही मायने है युसहर, यानी फिर वो दोज़खी पहले जैसे हो जाएंगे और फिर वो अमल दोबारा होता रहेगा, दोबारा पिघलाया जाएगा, दोबारा वो अमल होता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। वलहुम और उनके लिए मकामिउ गर्ज हथौड़े होंगे, मिन हदीद लोहे के, हदीद लोहे के, यानी उनको जो है अस्तगफिरुल्लाह, उनको जो है लोहे के हथौड़ों से भी मारा जाएगा, यानी सिर्फ ये सब चीजें खाने पीने की नहीं दी जाएंगी बल्कि उनको लोहे के हथौड़ों से भी मारा जाएगा। कुल्लमा जब भी अरादू वो इरादा करेंगे, अरादा युरीदू के युखरिजू वो निकल जाए, मिनहा उससे, मिन गम से, उईदू वो लौटा दिए जाएंगे, आदा युईदू से उईदू लौटा दिए जाएंगे, फीहा उसमें, वजूकू और चखो, जाका यजूकू से, अजाबा अजाब, हरीक आग का, हरीक जलाने वाला, यानी आग का अजाब चखो, ये उनसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर कि आखिरत के दिन में यानी कितना शदीद, कितना शिद्दत वाला अजाब होगा, यहाँ पर उन सब अजाबों के बारे में बात हो रही है कि पहले बदन पर अजाब होगा जिससे जो है कट कट कर सारे बॉडी पार्ट्स गिरेंगे भी, जल भी जाएंगे, फिर दोबारा उनको ठीक किया जाएगा। फिर हदीस में आता है आपसे हमने इरशाद फरमाया उन हथौड़ों में, यानी उनको हथौड़े से भी मारा जाएगा, तो उनमें जिन दो जखियों की जिससे कटाई होगी, अगर एक जमीन पर रख दिया जाए तो वो ऐसा है कि तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर उसको उठाने की कोशिश करें तो नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो किसी बड़े पहाड़ पर मार दिया जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जहन्नमी को उन हथौड़ों से मारकर टुकड़े टुकड़े करा जाएगा, फिर वो वापस वैसी हो जाएंगे, वापस उनको फिर वही गिजा और वही सब चीजें दी जाएगी, और यही सब कुछ उनको, उनके साथ ये अमल जो है वो रिपीट होता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस जहन्नम की आग से और उसकी शिद्दत से महफूज रखे, बहुत सख्त है वो उसका अजाब।